बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, कल एक इंतहाई अहमियत का हामिल दिन है, कानूनी तौर पर, सियासी तौर पर और पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से इंतहाई अहमियत का दिन इसलिए क्योंकि एक तो सबसे पहले कल यौम इस्तेहसाल मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान मनाएगा। हर 5 अगस्त को 2019 के बाद से, जब से आर्टिकल 370 और 35A की एब्रोगेशन हुई थी, तब से पाकिस्तान यौम इस्तेहसाल मकबूजा कश्मीर मनाता है। दूसरी तरफ एक जो माइनॉरिटी जजमेंट बेसिकली आई, उसके अंदर इख्तलाफी नोट था, वो सामने आया। उसके बाद वो 2 जजेस उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया कि आर्टिकल 106, आर्टिकल 51 और आर्टिकल 63 को से अब आगे जाते हुए, से बढ़ते हुए अगर आप कोई इकदाम ले सकते हैं तो ले। इसी हवाले से अब लगता है कि हुकूमत भी हरकत में आ गई है, और हुकूमत हरकत में इस तरह से आई है कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कल नेशनल असेंबली और साथ ही साथ सेनेट के अंदर पेश किए जाने और पास किए जाने के इम्कानात बड़े कवी हैं। तमाम पार्टीज ने, हुकूमती पार्टीज ने अपने अपने मेंबरान को ये बता दिया है कि आपने कल सुबह मौजूद होना है। तो कल का दिन इस लिहाज से भी बड़ा अहमियत का हामिल है। नॉट जस्ट दैट, कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो जमात जिसके हवाले से कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आपने कांटेक्ट करना है पार्टी को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और उनके जो 41 मेंबरान हैं उनके हवाले से 15 दिन का जो उनको टाइम दिया गया था, 7 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने रुजू करना था अपने मेंबरान के हवाले से। कल उसका भी आखिरी दिन है। ये भी याद रहे कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पहले ही कुछ मामलात के एक्सप्लेनेशन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। और चौथी बात ये कि कल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कह रही है एहतजाज करने का, वो भी स्टार्ट हो जाएगा। लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और सीनियर कानूनदार हैं। बहुत शुक्रिया लतीफ़ खोसा साहब, आपने ज्वाइन किया। खोसा साहब, कल इंपॉर्टेंट डे है, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? ये जो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल है जो कि नेशनल असेंबली और सेनेट के अंदर से पास होने के इम्कानात हैं, एक ऐसे दिन पर जहां स्वाबी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा कर रही होगी, इसके दूर रज़ नताइज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर के अंदर क्या निकलेंगे? क्या मामलात पीटीआई के लिए पेचीदा होते हुए नजर आएंगे या नहीं? देखिए अनीका, बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट दिन है। हम सवाबी में हमारा जो इज्तिमा होने जा रहा है और जो जलसा होगा वो फ़कीदुल मिसाल होगा, और बिल्कुल लाउड एंड क्लियर पैगाम चला जाएगा पाकिस्तान सारे में और उन मुक़्तदर हलकों को भी कि आप स्टेट ऑफ डिनाइल से बाहर निकलें, उस डीप स्लम्बर से बाहर निकलें। इमरान खान इज़ अ रियलिटी एंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज़ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी एंड हार्ट थ्रॉब ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। सो इसको जब तक आप तस्लीम नहीं करेंगे, आपको ना तो मुल्क चला सकेंगे, ना जमहूरियत चल सकेगी, ना आइन की पासदारी होगी, ना रूल ऑफ लॉ होगा। सो उनको बड़ा वाज़े कल एक तो पैगाम सवाबी से चला जाएगा। दूसरा, आपने बिल्कुल वो सही किया, आउटरेजियस किस्म का अनीका, ये इससे ज़्यादा भोंडी हरकत नहीं हो सकती है। ये मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून वाटरलू, अपना वाटरलू है, ये वो जंग है जिसमें ये तबाह हो जाएंगे, इसलिए कि ये डायरेक्ट ये कन्फ्रंटेशन सुप्रीम कोर्ट से ले रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के देखें, सुप्रीम कोर्ट के ज़रा फैसले को तो देखें क्या उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी, एक सियासी जमात है और एक सियासी जमात रहेगी। और ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इनको सियासी जमात मानने से इनकार किया और इनको आज़ाद बखेर के फेंक दिया, ये न सिर्फ हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिंबल का था, जो इंतखाबी निशान के बारे में जो फैसला था, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने 11 जजेस ने, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस, 11 जजों ने 13 में से कहा कि ये इन्होंने हमारे फैसले की गलत तशरीह की है। और साथ ही फिर इन्होंने कहा कि ये आइन की भी इन्होंने सबवर्शन की है, आइन की भी इन्होंने खिलाफ पामाली की है कि इन्होंने आर्टिकल 17(2), आर्टिकल 51, इसकी सारों की इन्होंने नफ़ी करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो इन्होंने कहा कि चूंकि ये फ्रॉड जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया है, इसकी सज़ा
عوام پاکستان جمہوریت کو نہیں دی جا سکتی، پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دی جا سکتی ہے، لہٰذا انہوں نے وہ سٹیج کو ریورس کر کے اسی سٹیج پر لے کر آئے۔ آرٹیکل 187 میں ان کو کمپلیٹ جسٹس کرنا لازم اور واجب تھا، اس کے بعد تو اللہ کی عدالت ہوتی ہے۔ لیکن وہ والے فیصلے کے بعد اب جو فیصلہ آیا ہے اور اب 15 دن گزر گئے ہیں، ڈیٹیل ججمنٹ کا سارے انتظار کر رہے ہیں، ابھی تک ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آئی ہے۔ گرمیوں کی چھٹیوں کی وجہ سے وہ جو ایک ریویو کے لیے گئی ہے گورنمنٹ، وہ بھی فی الحال ابھی تک نہیں ہو پایا جو گورنمنٹ ریویو میں گئی ہے۔ بٹ جو اختلافی نوٹ آئے 29 پیجر اختلافی نوٹ، اس کے اندر بھی بہت سارے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں کھوسا صاحب، اور قانونی برادری بھی مجھے اس کے اوپر بڑی ڈیوائیڈڈ نظر آتی ہے کہ آرٹیکل 106، آرٹیکل 51، آرٹیکل 63 کو اوور رول کرتے ہوئے آپ کو جانا پڑے گا۔ آپ ان آئینی حدود کے اندر کسی ایسی جماعت کو جو کہ اس کیس کا پارٹ ہی نہیں تھی، جو کہ کمپلیننٹ ہی نہیں تھی، اس کو آپ کیسے ریلیف دے سکتے ہیں؟ یہ تو پریسیڈنس بھی نہیں ہے کھوسا صاحب، پلیز میں تو طالب علم ہوں، مجھے بتائیے گا کیا یہ کیس لا نہیں ہے؟ کیا یہ پریسیڈنس نہیں ہے کہ سپریم کورٹ اس فریق کو جو فریق ہے ہی نہیں، جو کیس کے اندر فریق نہیں ہے، اس کو نہیں دے سکتی ریلیف؟ انیکا، ایک تو یہ فیکچولی انکریکٹ ہے، اس لیے کہ شوزف جو ہے، کمل شوزف ہماری ویمن ونگ کی صدر ہے، وہ اس میں اس کی پٹیشن بھی تھی۔ ایک یہ فیکچولی انکریکٹ ہے کہ صرف جو ہے سنی اتحاد کی جو ہے نالش یا درخواست پر کیا گیا ہے، اس کی بھی تھی کمل شوزف کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس کو چیف جسٹس اور اس کو ڈیل کیا ہے جسٹس مندو خیل صاحب نے، انہوں نے کہا کہ یہ کنٹینیویشن ہے، یہ الیکشن کمیشن کے چونکہ فیصلے کے خلاف جو ہے یہ پشاور ہائی کورٹ میں آیا تھا، اور اب ہم اس کو اپیل سن رہے ہیں، تو اپیل تسلسل ہوتا ہے، اس فیصلے کا، اس کارروائی کا تسلسل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تسلسل اگر غلط کیا ہے اس نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، تو ہم اس جڑ کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں جو غلطی جہاں سے شروعات ہوئی ہے۔ سو یہ عبث ہے یہ کہنا، یہ حکومت کا اور ان 2 جج صاحبان کا، میں بہت عزت کرتا ہوں ان کی، لیکن 11 ججز پر 2 جج معاف کیجئے گا پریویل نہیں کریں گے، اور یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ یہ بندیال کی عدالت نہیں ہے، چیف جسٹس، فارمر چیف جسٹس بندیال کی عدالت نہیں ہے۔ ان کو توہین عدالت میں بھی ہم سزا کروائیں گے، انہی کو سزا کروائیں گے۔ پتہ ہے انہوں نے کیا کیا؟ فراڈ۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ حکومت بل لے کے آتی، انہوں نے ایک کیانی صاحب جو ایم این اے ہیں ان کی طرف سے پرائیویٹ ممبر بل دیا، پرائیویٹ ممبر، تاکہ یہ جو ہے حکومت اس میں مورد الزام نہ ٹھہرائی جا سکے، چونکہ کابینہ کا فیصلہ ہوتا ہے، کابینہ کو سربراہ ہوتے ہیں پرائم منسٹر، تو پرائم منسٹر کو سزا سے بچانے کے لیے اور کابینہ کو بیچ میں سے نکالنے کے لیے بلال اظہر کیانی صاحب جو کہ پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں کھوسا صاحب، وہ پرائیویٹ ممبر کے طور پر اس لیے بل لے کر آئے تاکہ گورنمنٹ کو بچایا جا سکے۔ لیکن اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو پھر اس مخصوص نشستوں کے کیسز والے معاملے کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ جو کہ لگ رہا ہے کہ پاس ہو جائے، کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر ریٹروسپیکٹیو کا اثر نہیں ہوگا، نہیں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ انہوں نے اگرچہ کہہ دیا، دیکھیے یہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے۔ مثلا میں نے ایک تو انہوں نے 39 لوگوں کو تو سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ کر دیا کہ یہ تو پی ٹی آئی ہی کے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے پی ٹی آئی بشمول میں نے بھی لکھا تھا کہ میں پی ٹی آئی کا جو ہے ممبر ہوں اور میں پی ٹی آئی ہی کی جو ہے ٹکٹ پر لڑ رہا ہوں، اور میں نے حلف نامہ اپنے کاغذات نامزدگی میں لکھا۔ ہم 39 کو تو سپریم کورٹ نے کہا یہ پی ٹی آئی کے ہیں، اور الیکشن کمیشن نے ہمیں نوٹیفائی کر دیا ہے ایز پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے، اور ہم 41 اب رہ گئے ہیں۔ 41 کے لیے ضرور الیکشن کمیشن نے بھی وضاحت مانگی ہے، اور سپریم کورٹ کے 8 جج صاحبان نے کہا ہے کہ وضاحت بھی ہم کریں گے، یعنی 8 ججز کے پاس جائے گی، یہ جوڈیشل فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا۔ سو اس پر یہ خاطر جمع رکھیں، یہ اس کا بھی تصفیہ ہو جائے گا۔ پھر جب انہوں نے نظر ثانی کی درخواست دے رکھی ہے تو پھر یہ کیسے سپریم کورٹ کو اوور ریچ کر کے یہ کنٹیومیشس ڈیفائنس
اور کنٹمپٹ آف کورٹ کی بدترین شکل ہے جس کو یہ بل کی شکل میں لے کر آئے ہیں. ہم کل اس کی یقیناً مزاحمت کریں گے. The confusing part right now is دو ادارے ہیں اور دونوں ادارے بڑے معتبر ہیں. جوڈیشری کا ادارہ بھی, پارلیمنٹ کا ادارہ بھی. لیجسلیشن کا ایز سچ معاملے کو عدالت میں نہیں لے کر جانا چاہیے یا نہیں جایا جا سکتا, اور عدالتی فیصلے کو کسی طریقے سے کوئی اوور رول نہیں کر سکتا. لیکن یہاں ہم دونوں کام ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. انیکا کس پارلیمنٹ کی بات کر رہی ہو؟ کس پارلیمنٹ؟ 17 سیٹیں صرف اس پارلیمنٹ کی جس کا آپ حصہ ہیں. 17 ایک منٹ 17 سیٹیں صرف جیتی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز. 17 اور اس کو جو ہے 80 سیٹیں دے کر اور 105 پہ پہنچی ہے. ہم اس وقت بھی بغیر ان کے 46 کے ہم 126 پر ہیں. ہم بھی دی لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی, اور جو ماشاءاللہ اس وقت جو لیڈر آف دی ہاؤس بنے بیٹھے ہیں وہ میرے ساتھ والے حلقے میں میں قسم کھا کے کہتا ہوں ہارا ہوا ہے. نواز شریف ہارا ہوا ہے, خواجہ آصف ہارا ہوا ہے. یہ فارم 47 کی پیداوار ہیں. ارے بابا, فراڈ کی بنیاد پر آپ کہتے ہو کہ گھس بیٹھیے اسمبلی میں چلے جائیں تو وہ پارلیمنٹ بن جائے گی, وہ لوگوں کے نمائندے بن جائیں گے, اور obstruct کر رہے ہیں. لوگوں کے اندر ذرا نفرت اور ان کے خلاف. What you're saying makes sense. لیکن اس پارلیمنٹ کا حصہ ہو کہ کیا آپ اس پارلیمنٹ کو ایکسپٹ نہیں کر رہے؟ کیونکہ جب آپ پارلیمنٹ کو ایکسپٹ نہیں کرتے تھے تو پی ٹی آئی ریزائن کر کے سائیڈ پر ہو گئی تھی. آپ اس پارلیمنٹ کا حصہ ہیں تو کیا آپ اس پارلیمنٹ کو ایکسپٹ نہیں کر رہے, ایکسپٹ کر کے نہیں بیٹھے ہوئے؟ نہیں انیکا, یہ بات نہیں ہے. دیکھیں, آپ جب تحفظات کے ساتھ بیٹھتے ہو, پروٹیسٹ کے ساتھ بیٹھتے ہو, وہ پہلا تجربہ بہت ہو لیا. جب 1985 میں ضیاء الحق نے ایک شرارت کی تھی کہ غیر جانبدار غیر جماعتی اسمبلی بنی, تو اس کا تباہی آج تک جو ہے اس کی بھگت رہے ہیں. اور جب یہ پاکستان تحریک انصاف نے غلطی کی کہ جی باہر نکل جائیں, یہ استعفے دے دیں, تو اس کا خمیازہ بھی بھگت رہے ہیں. اس لیے اب تسلیم کرنے والی بات نہیں ہے. اب ہم نے دیکھ لیا ہے, یہ تو ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے مستعفی ہو کے باہر آ جائیں تاکہ ان کو جو ہے یک طرفہ گلچھرے اڑانے کا پھر جو ہے موج میلہ مل جائے. یہ موج میلہ ہم انہیں کرنے نہیں دیں گے. دیکھیں, اس طرح سے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ فراڈ کی بنیاد پر, آج لوگ بے وقوف نہیں ہیں. لوگوں کو آپ کیڑا مکوڑا سمجھ رہے ہو. لوگوں کے اندر جو اشتعال ہے, نفرت ہے, انہوں نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل زیرو کر کے رکھ دیا ہے. یہ ان کی سیاسی خودکشی تو پہلے ہو چکی ہے. اس والی بات سے تو پی ایم ایل این کے بہت سارے خود کے رہنما بھی اگری کرتے ہیں کہ پولیٹیکل جو ان کا ایک بینک تھا وہ گڑبڑ ہو گئی ہے, ادھر کافی گڑبڑ ہو گئی. بٹ ذرا تھوڑی پالیٹکس کی سائڈ پر بھی آئی جاتے ہیں, کیونکہ اب ہم بات کر ہی رہے ہیں پالیٹکس کی. کوسا صاحب, اس ٹائم پر پولیٹیکلی گفتگو کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے اچکزئی صاحب کو گو ہیڈ دے دیا ہے. کیا یہ زبانی جمع خرچ ہوگا یا آپ اس سے کچھ اچیو کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک جگہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں جماعتیں گھس بیٹھی ہیں, دوسری جگہ ان سے گفتگو کرنے کے لیے گو ہیڈ بھی مل گئی ہے. تو یہ کیا ہے, ڈبل سگنل کیا ہے؟ دیکھیں, ہم نے تو کہا ہے یہ راکٹ سائنس نہیں ہے. فارم 45 کو ریسٹور کرو, اور جو باقی بچ جاتے ہیں آپ کے جو جینوئنلی الیکٹڈ لوگ ہیں, ہم سب کے ساتھ بات کرنے کو بیٹھنے کو تیار ہیں. اگر یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے 17 سیٹیں جیتی ہیں 17, اور آپ جو ہے حکومت پرائم منسٹر بنے بیٹھے ہو, اور آپ نے چونچوں کا مربع اکٹھا کر لیا ہے, جو شکست خوردہ سارے ہارے ہوئے ہیں. اب کون نہیں جانتا کہ خواجہ آصف جو ہے ریحانہ ڈار سے ہارا ہوا ہے؟ کون نہیں جانتا کہ نواز شریف جو ہے ڈاکٹر یاسمین سے پھر بھی آپ ان سے ہارا ہوا بات ہے؟ کریں گے. یہ کون نہیں جانتا کہ یہ اسلام آباد کی تینوں نشستیں جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون ہاری ہوئی ہے, اور تینوں نشستیں جو ہے پی ٹی آئی کو جیتی ہوئی ہے. یہ کون کمشنر میں اسی لیے تو کنفیوزڈ ہوں, میں اسی لیے کنفیوزڈ ہوں. آپ پھر بھی ان سے بات کریں گے, اچکزئی صاحب پھر بھی ان سے, یعنی اچکزئی صاحب کی شکل میں آپ پھر بھی بات کریں گے؟ یس, بات کریں. دیکھیں انیکا, بڑا سمپل ہے. دیکھیں, یہ ہم چاہیں گے یا تو آپ جوڈیشل کمیشن بنا لیں, یا آپ ان الیکشن پٹیشنز کو چلنے دیں. اس میں یہ ایک ہفتے کا کام ہے, کیونکہ جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم EMS جو تھا, اس میں یہ امیڈیٹلی آن دی کلوجر آف دی پول, یعنی پولنگ کے ختم ہونے پر گنتی کے جو ہے پریزائڈنگ آفیسر ساروں کو ایپ دی گئی تھی, اور انہوں نے ایپ پر وہ ریزلٹ الیکشن اسی وقت بھیج دیے سب نے. جی,
اچھا کوسا صاحب آپ کل جا رہے ہیں وہ نکال لے الیکشن کمیشن کے پاس, وہ تو مستند ہے نا, وہ تو مستند ہے. آپ کل کے پی کے جا رہے ہیں, سوابی میں جلسہ ہو رہا ہے, اگر اریز بھی کریں تو بھی وہ سٹوریج میں چلا جاتا ہے. مجھے ایک ہفتہ دے دیں, میں کسی عدالت میں آپ کو ثابت کر دیتا ہوں کہ یہ کون ہارا ہوا ہے اور کون جیتا ہوا ہے. چلیں یہ والا تو یقیناً کوشچن رہے گا, لیکن اب میرا اگلا سوال ہے کوسا صاحب, کچھ ہی ٹائم رہ گیا. آپ کل سوابی جا رہے ہیں, کے پی کے جا رہے ہیں, کے پی کے اندر پارٹی کے بیچ میں کچھ اور تناؤ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک جگہ خان صاحب کے کہنے پہ کمیٹی بنا دی گئی ہے کہ جتنے بھی ہیر پھیر ہو رہی ہے, پیسوں کی ہیر پھیر ہو رہی ہے, حکومت کی طرف سے, بیوروکریسی کی طرف سے, اب ایک کمیٹی اوورسی کرے گی. شاہ فرمان ہے اس کے اندر, مصدق عباسی صاحب ہیں, قاضی انور صاحب ہیں. اور دوسری طرف پارٹی کے اندرونی معاملات میں وہ شیر افضل مروت جو کسی زمانے میں جب پارٹی کا کوئی ممبر نہیں نکل رہا تھا وہ جلسے کر رہے تھے, ان کو سائیڈ لائن کر رہی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے کوسا صاحب؟ پارٹی کے اندر اندرونی اختلافات اس پوائنٹ پر کیوں پہنچ گئے ہیں کہ ایک جگہ ایک کمیٹی کو اوورسی کرنا پڑ رہا ہے کہ کے پی کے اندر کدھر ہیر پھیر ہو رہی ہے, اور دوسری جگہ کسی ممبر کو ہی نکالنا پڑ رہا ہے. نہیں انیکا دیکھیں, پہلے میں دوسرے کا بات کر دیتا ہوں. شیر افضل مروت صاحب نے اوور سٹیپنگ کی ہے. انہوں نے سعودی عرب کا بیچ میں کر کے خان کے لیے بھی اور پارٹی ساری کے لیے بڑا امبیرسمنٹ کریٹ کی. سعودی عرب ہمارا بہت ہی اچھا ایک ساتھی اور دوست ہے پاکستان کے, ان کے ساتھ تعلقات, عمران خان کے ایم بی ایس کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں. تو یہ یعنی اس کو کوئی ایسی مینڈیٹ نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی بات کرتے. پھر وہ انہوں نے جو انسسٹنس کی ہے, تو پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے. خان کو دیکھیں, انڈسپلن, زیرو ٹالرنس ہے خان کی, اور اس نے اپنا ٹھیک ہے, اس نے کوئی پرواہ نہیں کی ہے. اور ایک اور آپ کو بات بتاؤں انیکا, خان نے الیکٹیبل ساروں کو فارغ کر دیا ہے. خان ایک جس کو بھی کھمبے کو بھی اگر ووٹ دے, اگر ٹکٹ دے گا تو وہ کھمبا بھی جیت جائے گا. ووٹ عمران خان کا ہے. عمران خان ہارٹ تھراب ہے. کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ اس کی وجہ سے لوگ نکلتے تھے. ارے بابا, اگر مروت صاحب کے نے وہاں پشاور یا دوسری جگہ پہ ثوابی وغیرہ میں اگر جلسہ ولسہ کر کے لوگوں کو باہر نکال دیا, تو وہ اس نے نہیں نکالا تھا, وہ تو عمران خان کے ویسے ہی شہدائی ہیں. آپ یقین کیجئے گا, آپ آج عمران خان کا جھنڈا لے کے نکلے, لوگ اس طرح سے نکلتے ہیں جس طرح سوچ ہوتی ہے. اور اس لیے یہ بات نہیں ہے. اب دوسری بات رہی, خان کی زیرو ٹالرنس ہے کرپشن پر بھی. اگر اس کو کوئی ایسی شکایات آئی ہیں تو اس نے ایک کمیٹی بنا دی ہے, تو یہ تو خوش آئند بات ہے. آپ کو پہلے بھی یاد ہوگا جب ایم پی ایز نے ڈیفائنس کی تھی تو خان نے ان کو نکال کے باہر پھینکا تھا. اس نے یہ بھی پرواہ نہیں کی تھی کہ میرے جو ہے ممبرز کم ہو جائیں گے. سو یہ بات بڑی واضح ہے. خان ایز نوٹ زیرو ٹالرنس آن کرپشن اینڈ انڈسپلن. کہ کرپشن ہو رہی ہے کھوسا صاحب کے پی کے اندر؟ نہیں, کرپشن کی اگر کوئی شکایت بھی آتی ہے, اگر کوئی افواہ بھی اڑتی ہے, تو بھی قائد کا, لیڈر کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اس پہ جو ہے سیر حاصل ایک انکوائری کر کے رپورٹ کروائے. اس میں تو کوئی ایسی قباحت نہیں ہے. تو خاطر جمع رکھیں. ہمارا انشاءاللہ دیکھیں جو کرپشن ماشاءاللہ پنجاب میں اور جو سندھ میں ہو رہی ہے, سسٹم ہی ایک علیحدہ ہے. وہ تو ماشاءاللہ ان کی تو ریکارڈ ٹوٹے ہوئے ہیں جو ہوئے, لیکن کبھی آج تک کے پی کے کا کوئی ایسا کرپشن نہیں آیا. اچھا کوسا صاحب, before I go, last question very quickly. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ سیف زون میں اب جلسے جلوس کر رہے ہیں, کے پی کے اندر ہی کر رہے ہیں. آپ لوگ این او سی کا انتظار کرتے رہیں گے, باقی جماعتیں جو ہیں اپنے دھرنے بھی کر رہی ہیں, احتجاج بھی کر رہی ہیں. آپ لوگ بس سیف زون تک ہی رہیں گے, کے پی کے تک رہیں گے, نہ پنجاب میں آئیں گے نہ اسلام آباد میں آئیں گے. نہیں دیکھیں, پنجاب میں ہماری 3 رکنی کمیٹی بنا دی ہے رابطہ کمیٹی کے نام سے. ایک میں ہوں, ایک اس میں جو ہے اپنا وقاص اکرم شیخ ہے, اور ایک ہمارا بٹر ہے, ینگسٹر بھی جو ریگولیٹ. ہم نے اس کو جو ہے تمام پارٹی کے جو ہے تمام اضلاع میں ہم نے ان کو ہدایت کی ہے کہ آپ درخواست دیجئے گا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو. جلسوں کے ایک پورا ایک چین بنائی ہے ہم نے, اور اگر اجازت نہیں ملتی ہے تو ہم مختلف ہائی کورٹس کے, بھاولپور بینچ ہو, چاہے ملتان بینچ ہو, چاہے وہ پرنسپل بینچ ہو, چاہے وہ پنڈی بینچ ہو یا اسلام آباد ہو, ہم نے سارے ہائی کورٹس میں سے رجوع کر کے جو ہے اور وہ اجازت کو یقینی بنانا ہے
खोसा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और शो को कंटिन्यू करेंगे। फैसल करीम कुंडी साहब, गवर्नर केपी के हमारे साथ होंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं उनकी तरफ जाऊं, खुर्शीद शाह साहब ने केपी के गवर्नमेंट के बारे में कुछ कहा है, जरा सुनिएगा। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का हाल है या उसका एटीट्यूड है, वो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के लिए बेहतर है, पाकिस्तान के लिए को बेहतर होगा। तो फिर उसकी केपी में उसके पीटीआई की हुकूमत गिरा देनी चाहिए। मैं उसके हक में नहीं हूँ, गिरा देना चाहिए। वो खुद गिराना चाहते हैं और मासूम बनने के लिए खुद गिराना चाहते हैं, हम गिराना नहीं चाहते। अच्छा, ये स्टेटमेंट इसलिए बड़ी ज़रूरी है बिकॉज इससे पहले फैसल करीम कुंडी साहब भी कह चुके हैं कि केपी के सीएम बहुत अरसे तक आगे चलते हुए हुकूमत चलाते हुए नजर नहीं आ रहे। सबसे पहले कुंडी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। ये आपकी स्टेटमेंट और खुर्शीद शाह साहब की स्टेटमेंट को अगर मिलाकर देखें तो ऐसा लगता है कि अंदर खाने कुछ ऐसी चीज़ हो रही है, या तो केपी के गवर्नमेंट जा रही है या सिर्फ सीएम जा रहे हैं, या पूरा कुछ धड़न तख्ता टाइप कोई सिचुएशन होने वाली है। क्या ऐसी कोई बात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि खुद ही आपने उस दिन देखा कि उनके अपने वजीर ने चार्जशीट दी है अपनी सूबाई हुकूमत के खिलाफ। शकील खान साहब की बात करें, उनके साथ उनके एडवाइज़र ऑन इंफॉर्मेशन बैठे हुए थे सैफ साहब, और उन्होंने कहा था कि खान साहब के कहने पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इनकी बात सुने। उन्होंने चार्जशीट की है, आपने सुनी प्रेस कॉन्फ्रेंस? सुनिए। तो किसको चार्जशीट की उन्होंने? हुकूमत को ना। हाँ, हुकूमत कौन है? वज़रा को भी और अफसरान को भी। तो वज़रा किसके हैं? केपी के अंदर तो पीटीआई है। तो फिर तो उनके हेड कौन है? कप्तान। वज़रा देखें, वज़रा चुनने वाले सीएम साहब होते हैं, सेक्रेटरीज लगाने वाले सीएम साहब होते हैं। मैं कई दिनों से कह रहा था कि वहाँ पे निर्खनामे लगे हुए हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग के। आपने जहाँ ट्रांसफ़र पोस्टिंग करानी है वो निर्खनामा के लिखा है कि इतने पे आप करा लें। जब ये चीज़ें होंगी, जब एक बंदा सेक्रेटरी 100 करोड़ दे के जो है वो फिक्स एग्जैक्ट फिगर में नहीं बता, नाम नहीं बताते वैसे गवर्नर साहब, बड़े अरसे से कह रहे हैं ये बात के वो बंदा इतने पैसे ले रहा है, वो बंदा उतने पे, नाम भी बताते हैं। कौन सा सेक्रेटरी? मैं बिल्कुल बताऊंगा नाम, जब आप ज़रा बताएंगे तो मैं भी बता दूंगा। जब आप ज़रा से खबर चलाती हैं, कभी बताती हैं आप कौन है? नहीं, आपके तो ज़राए की जरूरत नहीं है, आप तो गवर्नर हैं उधर। मेरे भी ज़राए होते हैं ना, आपको तो सीधी और जब आप सेक्रेटरी की पोस्टिंग और मिनिस्टरों की जो है वो अपॉइंटमेंट पैसों पे करेंगे तो वो अपने पैसे नहीं कमाएंगे। सो ओके, लेट्स पुट इट दिस वे कि ठीक है, वहाँ बहुत बदनवानी हो रही है। वो 3 रुकनी मेंबर शाह फरमान साहब समेत वो अभी नए इंडक्ट हुए हैं। क्यों इंडक्ट हुए हैं? उसके पीछे आप क्या देख रहे हैं? क्लीन चिट देने के लिए। किसे? सीएम साहब। सीएम साहब के खुद के बंदे हैं वो, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, वो कमेटी खराब कर दी जो खान साहब ने बनाई थी, आप ये कह रहे हैं? सीएम साहब के साथ 24 घंटे बैठे होते हैं। सो यू आर सेइंग कि इस कमेटी का भी कोई फायदा नहीं होगा? कमेटी इसलिए बनाई गई कि क्लीन चिट दी जाए, और वहाँ पे जो जिस किस्म की बदबुनियादी शुरू सबको पता है, वहाँ पे क्यों न उसको जो है वो एहतसाब जो ब्यूरो को बंद किया गया है। आप मुझे बताएं, जो लोग यूनिवर्सिटी बनाने के चक्कर में थे कि हम गवर्नर हाउस को, वज़ीर आज़म हाउस को, सीएम हाउस को यूनिवर्सिटी बनाएंगे, वो तो यूनिवर्सिटी के बेचने के शुक्र में हो गए। आपने उसके ऊपर कानूनी चाराजोई करने की मुझे खबर मिल रही थी, आपको कर रहे हैं, स्टार्ट हो गया? देखिए, मैंने कहा जब तक मैं हूँ इंशाअल्लाह ताला 1 इंच भी ज़मीन यूनिवर्सिटी की नहीं बिकेगी। हमारे माशरे में अगर अपने अब्बा व अजदाद की आप ज़मीन या घर बेचें तो उसको बड़ी बुरा तस्वर किया जाता है। मैं एक उस सॉफ्ट लैंग्वेज में कहूँगा, और इंशाअल्लाह ताला जब तक मैं बैठूँ, जो भी मेरे दायरे कार में होगा, मैं कभी भी 1 इंच ज़मीन बेचने नहीं दूँगा। पीपल्स पार्टी गालिबन मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली वो कोर्ट गई है केपी इस हवाले से कि ये चीज़ें नहीं बिकनी चाहिए। आप मुझे आपकी प्रायोरिटी क्या है? आप 3 अरब रुपए रख रहे हैं 34 यूनिवर्सिटियों के लिए, बाकी सूबों को देख लो कितने पैसे रखे हैं। आप कंपटीशन सिंध से करते हैं, उससे 25-30 अरब रुपए रखे हैं, आपने 3 अरब रखे हैं। 34 यूनिवर्सिटियों में से आपके 26 के वाइस चांसलर्स नहीं हैं। आप अभी कह रहे हैं कि हम अभी उनको जो है ना प्रोसेस शुरू करेंगे। इट विल अगेन टेक 6 मंथ्स। तो ये तो कब तक आपको सीएम केपी के कब तक नजर आ रहे हैं? अली अमीन गंडापुर साहब कब तक अपनी कुर्सी पे बराजमान नजर आएंगे? आपकी और उनकी तो वैसे भी बड़ी दोस्ती आ रही है ना, लफ्जी जंगें भी होती रहती हैं वैसे। नहीं, मैं कोई लफ्ज़ी जंग के मुताबिक जो मुझसे सवाल करेगा उसको मैं जवाब डेफिनेटली दूंगा। हाँ। मैं खामोश तो नहीं बैठ सकता। और कब तक? मेरे पास तो कोई जादू की छड़ी नहीं है, मेरे पास कोई तावीज़ करने वाला नहीं है, मेरे पास कोई और चीज़ नहीं है। लेकिन पेश गोई आपने कर दी है कि वो ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे। पॉलिटिकल लोग हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि केपी की गवर्नमेंट के अंदर अगर कोई तब्दीली आने वाली है तो वो विद इन पीटीआई आ रही है, कोई और शख्सियत उठकर सामने आने वाली है? कुछ अर्से बाद प्रोग्राम करेंगे इसमें। खबर आपको पूरी है? लेकिन क्या चीज़? खबर आपको पूरी है इस बारे में? खबर रखनी चाहिए सब। या क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ ऐसा प्लान कर रही है कि उधर भी कुछ
ویسے نمبر گیم تو نہیں آپ لوگوں کی فیور میں نا ادھر؟ دیکھیں حالات اور وقت بدلتے ہوئے پتہ چلتا ہے، تو لیٹس سی۔ کونی صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے کوئی لوگوں کے ساتھ بات چیت آپ کی کے پی کے اندر آپ بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، یوزلی گورنرز اتنے ایکٹیو نظر نہیں آتے۔ جا کے سو جاؤں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ پولیٹیکلی نا، یا آپ کی تو ایک وہ پولیٹیکل لوگ ہیں، پولیٹیکل چیزیں ہماری چلتی رہتی ہیں، ہم لوگوں سے ملاقاتیں میل ملاقاتیں نہ کریں، کسی پاس کسی کو چائے پہ بلا لیا، کسی کے پاس چلے گئے۔ پچھلے میں نے اپنے جو ہے وہ ایم پی ایز جو ہمارے تھے اپوزیشن کے، سب کو میں نے دعوت دی، وہ آئے، وہاں پر ہی بڑے ان کے اندر سے کتنے لوگ جو ہیں وہ آپ پیپلز پارٹی کی طرف لے کر آ رہے ہیں؟ نہیں، میں نے کسی کو دعوت نہیں دی، میں نے ایسے اپوزیشن کے ممبران کو دعوت دی تھی۔ ان کے بڑے کنسرن تھے اپنے بیوروکریسی سے، جو صوبے کی بیوروکریسی ہے، اور وہاں پر جو مرکز کے نمائندے بیٹھے ان پہ بھی بڑے کنسرنس تھے، اور ان کو بھی میں نے کہا کہ میں دیکھ لیں، یہ بھی آپ کے ایم پی ایز ہیں، اور یہ بھی ان کا بھی آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ان کی جو ہے جو بھی ان کے مسائل ہیں ان کو آپ سنیں، اور ایسا نہ ہو کبھی وقت بدل جائے پھر آپ کہیں کہ یہ ہماری مجبوری تھی، پھر ہم مجبوری نہیں سنیں گے۔ چلیں ابھی کے پی کے گورنمنٹ کی تو بات ہو گئی، لیکن دوسری طرف نیئر بخاری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اگر حکومت کو کوئی مسئلہ نظر آ رہا ہے تو نئے انتخابات کرا لیں۔ گورنر پنجاب کسی اور کنٹیسٹ میں نے کیا، میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت ملک الیکشن کا متعامل ہو سکتا ہے، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ کور کمیٹی کرتی ہے یا سی سی کرتی ہے، تو ایز سچ کور کمیٹی اور سی سی کا اجلاس نہیں ہوا جس پہ یہ فیصلہ ہو کہ اسمبلی توڑ دی جائے۔ پارٹی سیکریٹری جنرل کی طرف سے اس طرح کی بات کی جا رہا ہے، انہوں نے مجھ سے ہوئے، اس نے کسی اور کنٹیسٹ میں یہ بات کی تھی۔ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی نیئر فیوچر کو الیکشن۔ اچھا، اس طرح کی بات کچھ ریزونیٹ جو ہے وہ گورنر پنجاب بھی اسی طرح کی بات کر رہے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنا، ہم نہیں چاہتے تھے امیڈیٹ 3-4 مہینے کے اندر انتخابات ہوں، اب 3-4 مہینے گزر گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ انتخابات کے لیے تیار ہے پیپلز پارٹی؟ نہیں، 2-3 چیزیں دیکھیں، 3 پارٹیز جو تھی ان کو ایک مینڈیٹ ملا تھا، سمجھیں، جو بھی ممبر سے، اور 2 پارٹیوں نے اتحاد کرنا تھا۔ ایک پارٹی تو ایسی ہے جو کہتے ہیں کہ میں نے کسی ہاتھ نہیں ملانا، گلے نہیں ملانا، کچھ عرصہ پہلے تک، اب تو ہر کسی ساتھ کرتے ہیں بھی اس کے بارے میں بات، ٹھیک ہے۔ اور 2 پارٹیاں رہ گئی تھی، جیسے پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی تھی۔ پیپلز پارٹی نے کمیٹی بنائی جس میں پی ایم ایل این نے ہمیں اپروچ کیا تھا کہ ہماری میجورٹی ہے اور ہم حکومت بن جا رہا ہے، آپ ہمارا مہربانی کریں ہمیں ساتھ دیں، باقی کسی نے ہمیں اپروچ نہیں کیا۔ تو ٹھیک ہے، ہمارا 16 مہینے کا تجربہ ڈیبیٹیبل ہے، کوئی کہتا ہے ٹھیک تھا، کوئی کہتا نہیں ٹھیک تھا۔ اتحاد میں آپ کے ڈیفرنسز بھی ہوتے ہیں، آپ کے فاصلے بھی بڑھتے ہیں، کبھی کم ہوتے ہیں، کسی ایشو پہ آپ اکٹھے ہوں گے، کسی ایشو پہ آپ اکٹھے نہیں ہوں گے، آپ کے ڈفرینٹ مینیفیسٹو ہیں، چیزیں ہیں، اس پہ جو ہے مسائل ہوتے ہیں، کانسٹیٹوئنسی کے بھی مسئلے ہوتے ہیں، کہیں پہ پی ایم ایل این کا بھی ہوگا، پیپلز پارٹی کا بھی ہوگا، میں ہلکے میں ہوں گا، میرے ساتھ میرا مقابلے میں پی ایم ایل این کا ہوگا، میں بولوں گا میرے کام ہو، وہ بولے گا میری حکومت ہے میرے کام ہو، پنجاب کے اندر ہی چل رہا ہے نا ابھی، پیچھے چلتی۔ ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے اور ہماری کوشش ہے کہ کوآرڈینیشن کے ساتھ وہ کمیٹی چلے اور مسائل حل کریں۔ ایسا مجبوری اگر گورنر صاحب نے کیا وہ اس حوالے سے ہوئی کہ ہمارا 2 ہی جماعتیں تھی نا، آپ نے انہی کے ساتھ اتحاد کرنا، تو ایک قسم کی وہ انہوں نے بتایا کہ شاید وہ مجبوری تھی کہ ان کی میجورٹی تھی اور ہم نے ساتھ اتحاد کیا۔ لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی ایسے ڈفرینسز یا کوئی بہت چیز ایسے بڑھتی ہے تو پھر چیئرمین صاحب جو ہیں وہ اس کے اندر انٹروین کرتے ہیں۔ پچھلے دفعہ بجٹ میں جب ہوا تھا وہ شہباز شریف صاحب سے ملے، اپنی ٹیم کے ساتھ ملے اور ہم نے وہ ڈفرینسز دور کیے، تو ایسا کوئی ایسی پارٹی کے ڈفرینسز ہوں گے تو مل جل کر انشاءاللہ۔ اب ذرا ڈائلاگ کی طرف آ جاتے ہیں، چلیں یہاں تو آپ کے معاملات ابھی فی الحال کے لیے سیٹ ہیں، پتہ نہیں کتنی دیر تک سیٹ رہتے ہیں، دیٹ از another question to ask۔ آپ لڑانا چاہتی ہیں؟ میں تو نہیں لڑانا چاہتی، مجھے تو لگ رہا ہے آپ کے اپنے ممبران لڑانا چاہ رہے ہیں، نیئر بخاری صاحب ہو گئے، آپ کے گورنر پنجاب ہو گئے۔ نیئر بخاری صاحب ایک سنجیدہ سیاستدان ہیں، ہی از، لیکن ان کی اسٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، ریپلز کریٹ کر رہی ہے، ایکو کر رہے ہیں باقی سارے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی میں۔ آپ بڑے پروڈنٹلی چل رہے ہیں لیکن دیر از سم تھنگ گوئنگ آن۔ یہ آپ کی سوچ ہے، لیکن آپ انفارمیشن ابھی بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، پتہ نہیں۔ اینی وے، ڈائلاگس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں پیپلز پارٹی سے ڈائلاگ نہیں کرنا چاہتی تھی پاکستان تحریک انصاف، نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن تحریک تحفظ آئین پاکستان تو ڈائلاگ کرنا چاہتی ہے ود پی ٹی آئی آشرواد، ود عمران خان صاحب آشرواد۔ کیا بات چیت سٹارٹ ہو گئی ہے جگزئی صاحب سے؟ پیپلز پارٹی سے، پی ایم ایل این سے، پولیٹیکل پارٹی سے؟ یہ بھی دیکھیں، جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ محمود خان جگزئی صاحب میں بڑے میرے لیے قابل احترام ہیں۔ مجھے وہ سٹیج عمران خان صاحب کا یاد ہے جب وہ اس کے مسخرے کارٹون بنا رہے تھے، کیا وہ چادر کوئی آپ کو بھی یاد دلا سکتا ہے کہ کوئی پیٹ پھاڑنے کی باتیں ہوا کرتی تھیں؟ ہم نے دیکھیں، ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی بھی کی، ہم نے مودی کا یار کہا نا، کبھی ہم نے بیرودی بیلٹ کسی کو گالیں نکالی، کسی کی ٹرولنگ کی، کسی کو برا بھلا کہا، کسی کی ذات پہ حملے کیے؟ اب مجھے بتا دیں کہ ہم نے کسی کو گالم گلوچ بریگیڈ اب کسی کے پیچھے لگائی ہو، یہاں تو اوپر ٹاپ کی لیڈر سے لے کے سب نے کیا پی ایم ایل این کے بارے میں بھی یہی کہہ سکتے ہیں؟ اب مجھے بتائیں پی ٹی آئی نے کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے متعلق کیا کچھ نہیں کہا،
لیکن پھر بھی آج مولانا صاحب خوشی خوشی ادھر جانے کو تیار ہے, آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں. مولانا صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں اور چن چن کے بدلے رہے ہیں, ہر دوسرے دن پیشی لگاتے ہیں ان کی کہ میرے در پہ حاضر ہو. تو مولانا صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ملنے والے؟ مولانا صاحب کی سیاسی جیت ہوگی اگر پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد ہوگا تو. ان کی سیاسی جیت ہوگی, پی ٹی آئی کی نہیں ہوگی. میں اس دن کے انتظار میں ہوں جب ہمارے پی ٹی آئی کے قائدین بشمول جو ہے ہمارے صوبائی صدر پی ٹی آئی کے مولانا صاحب کے اسٹیج پہ کھڑے ہوں گے تو پھر ہم پوچھیں گے ٹھیک ہے معافی مانگ لیں, سیاست میں ہوتے ہیں. میرے والد صاحب کے مقابلے مولانا صاحب لڑے ہیں, میرے مقابلے میں لڑے ہیں, میں ان کا احترام کرتا ہوں. سیاست اپنی جگہ پہ لیکن قابل احترام شخص ہے. میں نے کبھی ان کے لیے کوئی ذاتیات کے اوپر کوئی ایسی الفاظ نہ میں نے کیے نہ انہوں نے کیے. یا کیا کچھ نہیں ہوا, آپ نے بھی سنا, میں نے بھی سنا. پھر بھی یہ سوال آتا ہے نا, کیا کچھ نہیں ہوا اس کے باوجود بھی وہ لوگ اکٹھے ملنے کو تیار ہیں آپ سے, آپ کے ساتھ وہ پھر بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں نے یو ٹرن لیا اس بار, اپنے وہ ووٹ کو عزت دو پی ایم ایل این نے اور آپ لوگوں نے کہ ہم لوگوں کی جمہوریت. وقت آنے دینا. ہمارے ٹائم پہ تو پی ٹی آئی کہتی تھی یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, چکزئی صاحب ہیں, مینگل صاحب ہیں, یا کسی فون کال پہ جاتے ہیں یا چمک کے ذریعے جاتے ہیں, ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا. تو کہتے ہیں پولیٹیکل لوگ ہیں, ہمارے ساتھ اتحاد نہیں بنا, ان کے ساتھ بن گیا. لیکن یہ چیزیں بہت دیر چلنے والی نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھ لیں گے کہ کیا ہوتا ہے. مولانا صاحب کے ساتھ ون لائنر ہے, عمران خان این آر او چاہتا ہے, این آر او اس کو ملنا نہیں ہے, باقی بتائے کیا کرنا ہے. آپ لوگوں نے بات چیت کے اندر کوئی سوچا ہے کہ اگر وہ کوئی اپنے ٹی آر اوز رکھتے ہیں, کوئی اپنی بات رکھتے ہیں؟ ہماری پارٹی نے بھی اس پہ نہیں سوچا. اگر پارٹی جب سوچے. اچھا میرے ذرا بتا رہے ہیں کہ بیک ڈور ڈپلومیسی کے حساب سے چکزئی صاحب نے کانٹیکٹ کر لیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے, کس سے کانٹیکٹ ہوا؟ آپ کے ذرائع کون ہیں, آپ مجھے بتائیں ذرا. یا آپ مجھ سے ذرائع پوچھ رہے ہیں؟ آپ نے پہلے ہی کہہ دیا ذرائع نہیں بتائے جاتے. نہیں بتایا, پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہی تھی آپ؟ میں تو آپ سے ذرائع نہیں, آپ تو خود سری ہیں, آپ گورنر ہیں, میں تو اینکر ہوں. تو ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ پارٹی نے ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا. پارٹی اگر فیصلہ کرے گی, کوئی کمیٹی بناتی ہے تو یہ پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر ہے. میں تو کوئی اس میں نہیں پوزیشن میں کہ میں بولوں کہ مذاکرات کرنے ہیں نہیں کرنے. پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے, کور کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. کمیٹی بنتی ہے. ہم نے تو ہمیشہ ڈائلاگس کیے ہیں, ہم نے کب ڈائلاگس کی بات نہیں کی. جب 16 مہینے کی حکومت تھی, کس نے ٹیبل پہ بٹھایا تھا حکومت اور اپوزیشن کو؟ پیپلز پارٹی نے بٹھایا تھا نا. ٹرو. تو ہم تو ہمیشہ ڈائلاگس کیے. یہ لوگ کہتے تھے ہم نے ہاتھ نہیں ملانا, گلے نہیں ملنا. اب کیسے ہاتھ ملائیں گے, اب کیسے گلے ملیں گے؟ وہ تو پھر بھی آپ سے ہاتھ نہیں ملا رہے نا, چکزئی صاحب ملا رہے ہیں. وہ نورو چاہتے ہیں انڈائریکٹلی. اچھا یہ کہیں ایفرٹ, فیوٹائل ایفرٹ تو نہیں ہوگی ویسے گورنر صاحب؟ کیونکہ دیکھیں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی سے ان کو چھٹکارا مل سکتا ہے, اگر 9 مئی میں وہ ملوث ہیں, میں فیصلہ کرنے والا نہیں ہوں. فیصلہ کرنے والے عدالتیں ہیں, یا جو بھی ثبوت ان کے سامنے اگر اسٹیٹ نے ان کے اوپر چیزیں کی ہیں, 9 مئی کے فیصلہ ہونا ہے, باقی کیسز ہیں اس کا فیصلہ ہونا ہے. اس کے بعد یہ اگر ان کا یہ خیال ہے, ان کے دماغ میں یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو نوٹیفیکیشن کریں گے اور جیل سے باہر آ جائیں گے, ایسے نہیں آ سکتے. انہوں نے ٹرائل فیس کرنے ہیں, انہوں نے عدالتیں فیس کرنی ہے, اور اس کے بعد جو بھی عدالتیں فیصلہ کرتے ہیں اس کے بعد ان کا. اچھا شیر افضل مروت صاحب جی کے پی کے سے پی ٹی آئی کے رہنما, ان کو پی ٹی آئی سے نوٹیفیکیشن آپ نے پڑھ لیا ہوگا. معاملہ بڑا پیچیدہ ہو گیا ہے. سچویشن کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ ابھی پی ٹی آئی سے انہوں نے کوئی ریزائن نہیں کیا اور پی ٹی آئی ان کو سائڈ پر کر چکی ہے. سنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو دعوت دے دی ہے مخدوم جمیل الزمان صاحب. نہیں آئی ڈونٹ. دیکھیں مخدوم جمیل الزمان صاحب کا ان کے ساتھ کوئی ذاتی تعلق ہوگا. پیپلز پارٹی نے آفیشیلی نہ کوئی رابطہ کیا, اور نہ میں سمجھتا ہوں, میری ذاتی رائے ہے کہ رابطہ ہونا بھی نہیں چاہیے. کیوں کریں؟ دیکھیں وہ اس نے ابھی تک پارٹی سے ریزائن نہیں کیا. ہی اسٹل اے مین آن سنی اتحاد کونسل واٹ ایور. اس کو وہ جب تک وہ ریزائن نہیں کریں اس کو پارٹی نہیں نکال سکتی. اس کو نکالنے کے 2-3 طریقے ہیں. اگر وہ منی بل ہے یا کوئی عدم اعتماد کا ووٹ ہے یا وزیر اعظم کا ووٹ ہے, اس وقت وہ نکال سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ نہیں نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر وہ نہیں نکالنا چاہتے تو نہیں نکال سکتے ہیں. اور ہمیشہ دیکھیں پی ٹی آئی کو, تو آپ کے ساتھ میں نے پروگرام پہلے شروع میں کیے تھے, میں نے کیا کہا تھا آپ کو, ان کے متعلق کیا کہا تھا آپ کو یاد ہے؟ تو یہ ہمیشہ محسن کچھ لوگ ہیں, ان کے ساتھ جو بھی ایسے کام کرتے ہیں, آپ جہانگیر ترین اور باقی مثالیں آپ دیکھ لیں, ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ماضی میں. تو آپ کہہ رہے ہیں مروت صاحب ان کے محسن ہیں؟ جب سارے بلوں میں گھسے ہوئے تھے چوہوں کی طرح, تو کون باہر نکلا ہوا تھا؟ مروت. میں پولیٹیکل ورکر ہے, میں اس کو کہتا ہوں کہ اس نے پولیٹیکل ورک, اس نے کوئی جرات کا مظاہرہ کیا, میں اس کو کہتا ہوں, میرا اگر اپوننٹ ہے میں کہتا ہوں نکلا ہوا تھا نا, باقی ساری چوہوں کی طرح گھسے ہوئے تھے نا. تو آج اس کو ریوارڈ میں کیا ملا؟ ان کو پتہ جب یہ آکسیجن ان کو آ گئی, ان سے وینٹیلیٹر ختم ہو گیا, اب کہتے ہیں یار تم کون ہو. کئیوں کے ساتھ اور کے ساتھ بھی ہونے جا رہا ہے, فکر نہ کریں. ہونے جا رہے ہیں؟ ہاں. کس کے ساتھ پتہ نہیں, دیکھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جانے کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر بریک. کل یوم استحصال کشمیر, مقبوضہ کشمیر ہے. ہمارے ساتھ اس ٹائم پر موجود ہیں سید محمد علی, ویل نون اینالسٹ. بہت شکریہ علی, آپ نے ہمیں جوائن کیا. علی, ایک طرف بھارت جو ہے کشمیر کے اندر مظالم ڈھا رہا ہے, دوسری طرف
पूरे खित्ते एंड अक्रॉस दिस रीजन दहशतगर्दी फैला रहा है। अब तो कनाडा और अमेरिका के अंदर भी दहशतगर्दी जो है भारत की जा पहुंची है। अभी एक हैरानकुन और परेशानकुन खबर यह है कि हमारे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवानों को दहशतगर्द तंजीमें रिक्रूट करने की कोशिश कर रही हैं और बड़े बड़े झांसे दे रही हैं। अपने उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, आशी की जिंदगी गुजार रहे हैं, कंफर्टेबल जिंदगी गुजार रहे हैं, और हमारे यहाँ पढ़े लिखे नौजवानों को जो है उनकी जिंदगी बर्बाद करने पर आ गए। कैसे रोकें इसे? बहुत शुक्रिया। देखें जिस तरह आपने कहा, जो मशरकी हमसाया है उसने पिछले 24 साल के दौरान अमूमी तौर पे आलमी सतह पे और खुसूसी तौर पे पाकिस्तानियों को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडे का भी सहारा लिया और कई दहशतगर्द तंजीमों की उन्होंने पुष्टपनाही की है। तो ये बहुत ज़रूरी है अनीका कि आपके जो नाज़रीन हैं वो उसमें ये देखें कि हमारा दुश्मन तो जो कुछ कर रहा है, लेकिन हमारी अपनी क्या जिम्मेदारियां हैं। और 4 सतह पे मैं समझता हूँ कि हमें हुकूमत के साथ ना सिर्फ ताउन करना चाहिए, बल्कि अपने घरों में, अपने ख़ानदानों में, अपनी कम्युनिटी में, अपने स्कूल और मदारिस में और अपने माशरे में अपनी यूथ को ये जो मनफी प्रोपेगेंडा है, जो मिसलीडिंग नैरेटिव्स हैं, जो दहशतगर्दी का मवाद है, जो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, उससे प्रोटेक्ट भी करना है। और लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है अनीका कि हमारे जो वालिदैन हैं वो अपनी नई नस्ल के साथ एक बड़ा करीबी एहतराम और मोहब्बत और एतमाद का रिश्ता कायम करें, ताकि उनकी तमाम ख्यालात और सरगर्मियाँ और दिल की जो गहराइयों में जो चीज़ें हैं, जो ख्यालात हैं, उससे वो बखूबी आगाह रह सकें। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि हमारे यूथ को जो अपनी तवानाई है, अपने ख्वाब हैं, वो पूरे करने के कई कंस्ट्रक्टिव एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ के मौके मिलने चाहिए। हमें खेलों के मैदान चाहिए, हमें डिबेटिंग कॉन्टेस्ट चाहिए, हमें बैतबाजी के मुकाबले चाहिए, हमें वो तमाम ऐसे एवेन्यूज चाहिए जिसके ज़रिए हमारा नौजवान अपने वक्त और तवानाई और अपने ख्वाब को कंस्ट्रक्टिव कामों में स्पेंड कर सके, बजाय ये कि वो सोशल मीडिया पे जो मिसलीडिंग प्रोपेगेंडा है और नैरेटिव है उसके ज़ेरे असर आए और अपने ख़ानदान के लिए भी बदनामी का बायस बने और मुल्क व कौम के लिए भी एक खतरा बने। राइट। अच्छा अली, एट द एंड कश्मीरियों की जो आज़ादी की एक मुहिम चल रही है, बड़े अरसे, कितने सालों से चल, दहाइयों से चल रही है, और अब तकरीबन 60 कनाल की अराजी के ऊपर तो इंडिया कब्जा कर चुका है, कितने कश्मीरियों को शहीद कर चुका है। कल यौम इस्तेहसाल मकबूजा कश्मीर है। पाकिस्तान को इससे बढ़ के क्या करना चाहिए? क्योंकि जो हमारे नौजवानों को सोशल मीडिया के जरिए ट्रैप किया जा रहा है टेररिज्म में, वही पढ़ लिख कर कश्मीर की भी, फलस्तीन की भी आवाज बन सकते हैं। उस तरफ क्यों नहीं जा पा रहे हम? गवर्नमेंट किधर? अनीका, बहुत अहम सवाल किया आपने। देखिए, मैं समझता हूँ कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तानी और कश्मीरी जो पूरी दुनिया में है, मैं समझता हूँ कि वो आज सोशल मीडिया के जरिए से जितना ज्यादा इसके हवाले से दुनिया में आगाही और शऊर पैदा कर सकते हैं, शायद कल नहीं कर सकते थे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे वीलॉगर्स, हमारे स्कॉलर्स, हमारे जर्नलिस्ट, हमारे थिंक टैंक एक्सपर्ट्स, हमारे एकेडमिक्स जो पूरी दुनिया में हैं, वो कश्मीर की हकीकत दुनिया के सामने लाएं। भारत का मनफी प्रोपेगेंडा के जो उनकी यूएन रिकॉग्नाइज आज़ादी की तहरीक है, उसको दहशतगर्दी से गर्दानने की जो नाकाम साजिश है, उसको एक्सपोज करें और पूरी दुनिया के सामने भारत की हकीकत को वाजे करें और कश्मीर को उम्मीद, इत्तेहाद। Thanks for joining me in the program. ये बात तो तय है कि यूएन भी फिलहाल अपनी रेजोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट नहीं करा सकी है, इसीलिए कश्मीरी भी फिलहाल आज़ादी के लिए पुकार रहे हैं और उधर फलस्तीनी भी। क्या यूएन एक स्पेक्टेटर ही बना रहेगा? ये भी एक सवाल है। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।